औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बर्रे सगीर में सबसे ज़्यादा अरसा तक कायम रहने वाली मुग़लिया सल्तनत के अरूजो ज़वाल के सिलसिला की आज हम तीसरी किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुग़लिया सल्तनत के अरूजो ज़वाल और उसी तसलसल में मुग़लिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान सुल्तान नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नसीरुद्दीन हुमायूं कहाँ पैदा हुआ, अपने बाप ज़हीरुद्दीन बाबर की तरह किसने उससे हुकूमत छीनी, वो किस तरह दर बदर फिरता रहा मगर उसने अपना हौसला और हिम्मत नहीं हारी और 14 साल की दरबदरी के बाद बिल आखिर उसने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत दोबारा हासिल कर ली। उसके खिलाफ क्या साजिशें हुई, वो किन मुश्किल हालात से गुजरा, निज़ाम सक्का कौन था और उसकी मुकम्मल रुदात क्या है, हुमायूं ने किस तरह साजिशों को नाकाम बनाया और अपनी हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकम करता चला गया। नाजरीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे, और आज हम इसी सिलसिला में मुग़लिया सल्तनत के अरूजो ज़वाल की दास्तान को आगे बढ़ाते हुए मुग़लिया सल्तनत के दूसरे हुक्मरान शहनशाह नसीरुद्दीन हुमायूं के हालात ज़िंदगी और उसको दरपेश चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं इस सीरीज़ की तीसरी किस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मुग़लिया सल्तनत के बानी शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के यहाँ 17 मार्च सन 1508 ईस्वी को एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नसीरुद्दीन हुमायूं रखा गया, जो तारीख में शहनशाह हुमायूं के नाम से जाना जाता है। नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए अपने वालिद की तरह इंतहाई मुश्किल हालात का सामना किया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे नसीरुद्दीन की तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और नौजवानी की उम्र में ही उसे हुकूमती अमूर में शामिल कर लिया और उसको बहुत सी जंगी मुहिमात पर भी रवाना किया, जिनको हुमायूं ने कामयाबी से मुकम्मल किया। अभी उसकी उम्र 18 बरस थी कि उसने इब्राहिम लोदी के जर्नैल हमीद खान को शिकस्त देकर हिसार फिरोजा पर कब्जा कर लिया। 20 साल की उम्र में उसे बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। सन 1526 ईस्वी में हुमायूं अपने वालिद ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ हिंदुस्तान आया और इब्राहिम लोदी के साथ होने वाली मशहूर पानीपत की पहली जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए, जिसमें बाबर को फतह नसीब हुई और मुग़लिया सल्तनत का क़याम मुमकिन हो सका। सन 1529 ईस्वी में उसे संभल के इलाके का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया, जहां वो इंतहाई बीमार हो गया तो उसे वापस आगरा बुला लिया गया। 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को ज़हीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो जाता है। ज़हीरुद्दीन बाबर के ज़माने का वज़ीर आज़म निज़ामुद्दीन साजिश करके हुमायूं के बहनोई महदी ख्वाजा को तख्त पर बिठा देता है, मगर ज़हीरुद्दीन बाबर की वसीयत और उमरा की कामिल वफादारी की वजह से यह साजिश नाकाम हो जाती है और हुक्मरानी का ताज नसीरुद्दीन हुमायूं के सर सजाया जाता है। हुमायूं के 3 भाई कामरान मिर्ज़ा, मंदाल और अस्करी थे। उसने अपने वालिद के वसीयत पर अमल करते हुए अपने भाइयों के साथ इंतहाई फराग दिली का मुजाहरा किया, मगर उसके भाइयों ने उसे हर बार धोखा दिया। हुमायूं ने अपने भाइयों को इक़्तिदार में शामिल किया। उसने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को काबल और कंधार, जबकि मंदाल को मेवात और अस्करी को संभल के इलाके बतौर जागीर दे दिए। लाहौर पर ज़हीरुद्दीन बाबर का वफादार मीर यूनुस अली गवर्नर था। मिर्ज़ा कामरान एक साजिश के तहत अपने एक अमीर किराचा बेग को दरबार में बुलाकर उसे बुरा भला कहता है। अमीर किराचा नाराज होकर लाहौर में मीर यूनुस अली के पास चला जाता है। मीर यूनुस उसकी खूब आओ भगत करता है
اور اسے اپنے پاس پناہ دے دیتا ہے۔ ایک رات کراچا بیگ فوجی کارروائی کرتا ہے اور شہر کے دروازوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور کامران مرزا کے حملہ کرنے پر شہر کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر شہر پر کامران مرزا کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ہمایوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گرفت کرنے کی بجائے اس کی حکومت کی تصدیق کر دی اور حصار فیروزہ کا قلعہ بھی کامران مرزا کو دے دیا۔ سیاسی طور پر ہمایوں کی یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ نصیر الدین ہمایوں اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی بجائے ان کو معاف کر دیتا تھا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اس کی یہ عادت اس کے اقتدار کے لیے مشکلات اور خطرے کا باعث بنتی چلی گئی۔ ظہیر الدین بابر نے جب ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کے قتل کی وجہ سے افغان بہت ناراض تھے، انہوں نے ہمایوں سے اپنی حکومت واپس لینے کے لیے اتحاد کر لیا۔ محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر شاہ سوری متحد ہو کر ہمایوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ شیر شاہ سوری نے بہار میں اپنی فتوحات کے سلسلے کا آغاز کیا، جبکہ گجرات میں بہادر شاہ فتوحات کرتا چلا جا رہا تھا۔ ہمایوں ان کی سرکوبی کی بجائے محل میں آرام سے سوتا رہا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے اقدامات اور بغاوت پر کئی مرتبہ ہمایوں سے معافی مانگی اور ہمایوں اسے ہر بار معاف کر دیتا، مگر سوری نے اپنی باغیانہ سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ہمایوں جہاں مخالفین کو معاف کر دیتا تھا، وہیں اس کی یہ عادت بھی تھی کہ وہ چھوٹی سی کامیابی پر بہت بڑے بڑے جشن مناتا تھا، امراء کو انعامات دیتا اور ہر جشن طویل عرصہ تک جاری رہتا۔ ہندوستان میں تخت سنبھالنے کے بعد منایا جانے والا جشن 1.5 سال تک جاری رہتا ہے، جبکہ یہ وقت حکومت کو مستحکم کرنے کا وقت تھا۔ اس 1.5 سالہ جشن میں ہمایوں نے بہت کچھ کھو دیا۔ سن 1537 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے حملہ کر کے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غوریہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی پر منایا جانے والا جشن 9 ماہ تک چلتا رہتا ہے۔ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر قبضہ کر لیا۔ جلد ہی چنار، جونپور اور کنوج پر شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہمایوں بنگال میں جشن مناتا رہا اور حکومت اس کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی۔ ہمایوں نے اپنے بھائی بندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا، مگر وہ بہار چھوڑ کر آگرہ چلا جاتا ہے اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ہمایوں بنگال سے آگرہ کے لیے نکلتا ہے، مگر راستے میں شیر شاہ سوری کی افواج اسے آ لیتی ہیں۔ سن 1539 عیسوی کو دونوں افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی ہیں، مگر اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ بالآخر سن 1540 عیسوی کو شیر شاہ سوری ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک خونی جنگ کے بعد ہمایوں کو شکست ہوتی ہے اور ہمایوں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب ہمایوں میدان جنگ سے نکلتا ہے تو سامنے دریا ہوتا ہے۔ ہمایوں اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتا ہے، اس کا پاؤں رکاب سے نکل جاتا ہے اور وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ ڈوبنے کے بالکل قریب تھا تو پھر کنارے پر موجود ایک ماشکی اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچاتا ہے، جس کا نام نظام سکہ تھا۔ آگے چل کر ہم نظام سکہ کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ میدان جنگ سے نکلنے کے بعد ہمایوں ملتان سے ہوتا ہوا سندھ کے علاقے عمرکوٹ پہنچتا ہے۔ اب اس کی منزل ایران تھی۔ عمرکوٹ کے مقام پر ہی اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب وہ ایران پہنچتا ہے
تو ایران کا بادشاہ طہماسپ اسے خوش آمدید کہتا ہے اور اس کی ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ ہمایوں کو علم و ادب کے ساتھ بہت زیادہ شغف تھا۔ اس کی اپنی لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ ہندوستان کے راجپوتوں کے ساتھ اتحاد اور اچھے تعلقات کے لیے اس نے بہت زیادہ کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ ہمایوں کے والد ظہیر الدین بابر کے ساتھ رانا سانگا کی جنگ میں سانگا کی شکست کی وجہ سے راجپوت مغل حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسی مخالفت کی وجہ سے ہندوستان میں ہمایوں کو کوئی حمایت اور سپورٹ نہ مل سکی۔ 22 مئی سن 1545 کو شیر شاہ سوری کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم سوری ہندوستان کا حکمران بنتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد سوری خاندان کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اور بالآخر نصیر الدین ہمایوں سن 1555 عیسوی کو گکھڑوں کی مدد سے دوبارہ ہندوستان کی حکومت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس نے لاہور اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا اور آہستہ آہستہ اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا۔ اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ایک دن نظام سکہ اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی نظام سکہ تھا جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، جس نے ہمایوں کی جان بچائی تھی۔ ہمایوں نظام سکہ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس سے پوچھتا ہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ نظام سکہ ایک دن کی حکومت مانگ لیتا ہے اور ہمایوں اسے ایک دن کی حکمرانی دے دیتا ہے۔ اقتدار ملنے سے ایک رات قبل نظام سکہ سوچتا ہے کہ ایک دن کی حکمرانی سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے، تو وہ منصوبہ تیار کرتا ہے کہ چمڑے کے سکے بنا کر وہ دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے رات بھر اشرفی کے برابر چمڑے کے سینکڑوں سکے بنائے۔ اگلے دن صبح حکومت ملنے کے بعد اس نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ یہ چمڑے کا سکہ سونے کی اشرفی کے برابر ہے۔ جو اسے لینے یا تبدیل کرنے سے انکار کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اس نے فوری طور پر سرکاری خزانے سے چمڑے کے سکے کے بدلے سونے کی اشرفیاں حاصل کر لیں اور ایک دن میں کثیر رقم حاصل کر لی۔ شام کو ہمایوں نے حکومت دوبارہ حاصل کر لی۔ اس کے بعد نظام سکہ کا ذکر تاریخ سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کا دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ہمایوں کو صرف 1 سال تک حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 27 جنوری سن 1556 عیسوی کو نماز مغرب کے وقت وہ اپنے کتب خانے میں مطالعہ میں مصروف تھا کہ نماز مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ وہ اذان سن کر نماز کی ادائیگی کے لیے بالائی منزل سے نیچے آنے کے لیے نکلتا ہے۔ اسے سیڑھی پر ٹھوکر لگتی ہے اور وہ نیچے آ گرتا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے۔ یورپی مورخ سٹینلے لین پول لکھتا ہے کہ ہمایوں نے ساری زندگی ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔ انتقال کے بعد اسے دہلی میں دفن کیا جاتا ہے۔ سن 1570 عیسوی میں اکبر اعظم نے اس مقام پر ایک عالی شان مقبرہ تیار کروایا جو مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ ہمایوں کی بہن گلبدین بیگم نے اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں تمام احوال خود تحریر کیے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اب تک مغلیہ سلطنت کو استحکام دینے والے نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم اپنی آئندہ قسط میں عظیم مغلیہ بادشاہ سلطان جلال الدین اکبر کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ جلال الدین اکبر کو تاریخ میں مغل اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کا استعمال کریں۔